अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस वीडियो का बुनियादी सवाल और उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इतनी खाइफ क्यों है, इतनी नफरत क्यों करती है, इतनी खार क्यों खाती है और इतनी ट्रबल्ड क्यों है। सो वाई इमरान खान ट्रबल्स नरेंद्र मोदी, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन इस बुनियादी सवाल के साथ बहुत सी चूँकि चीज़ें नथी हैं, इसलिए मैं बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब से चंद दिन पहले 13 नवंबर को आपने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ बैठ के एक पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही भरपूर, बहुत मुफस्सल, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड डोसियर जो है वो दुनिया के सामने, मीडिया के सामने रखा। एक ऐसा डोसियर जिसे P5 कंट्रीज़ जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ शेयर किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ शेयर किया गया, OIC के साथ आपने उसे शेयर किया गया, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ शेयर किया गया। इसी तरह जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके साथ भी डोसियर को शेयर किया गया और ये डोसियर 100 सफ़ों से ज़्यादा है, जिसके बहुत ज़्यादा हिस्सों को मैं देख चुका हूँ। कुछ हिस्से तो सभी को अवेलेबल हुए, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उसके जो हैं हिस्से डोसियर के देखें। ये एक ऐसा डोसियर है जिसमें हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, उसने किस तरह से पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 बरस में दहशतगर्दी को सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। एक तरफ वो TTP के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो जिहादी ग्रुप्स हैं, जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ हमें उसका एक रिलेशनशिप और कोऑपरेशन नज़र आई। दूसरी तरफ हमें उसको बलोच सब नेशनलिस्ट के साथ, हमें BLA के साथ, BLF के साथ, BRA के साथ कोऑपरेशन नज़र आई। और तीसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप जो MQM का ग्रुप है, उसके साथ उनका एक रिलेशनशिप जो है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नज़र आया। हमें ये भी पता चला इस डोसियर से कि कैसे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने एक एंटी-CPEC सेल जो है वो कायम कर रखा है 2015 से, जिसको इनिशियली $500 मिलियन यानी तकरीबन 80 अरब रुपए की कॉस्ट पे इस एंटी-CPEC सेल को कायम किया गया। और चूंकि ये रॉ के हेडक्वार्टर्स में है दिल्ली में, तो ये डायरेक्टली हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सेल रिपोर्ट करता है। और कैसे इस सेल के तहत जो है तकरीबन 700 के करीब ऑपरेटिव्स जो हैं वो काम करते हैं। इसकी एक सुपरवाइजरी कमेटी भी है। और फिर कैसे जो है ये जो बेसिस कायम किए गए 87 जो टेररिस्ट ट्रेनिंग बेस कैंप्स हैं वो रॉ ने गुज़श्ता चंद बरसों में इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें से 66 जो हैं वो अफ़गानिस्तान के जो प्रोविंसेस पाकिस्तान के साथ लगते हैं 5, वो उन 5 प्रोविंसेस में हैं। और कैसे बाकी जो हैं, ये डिटेल्स मेरे पास हैं, सबके साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि और हिंदुस्तान के अंदर जो 21 बेसेस हैं वो राजस्थान में है, जो बेसिकली उनका एक वेस्टर्न स्टेट है। और यहाँ पर MQM के लोगों को और बलोच जो हैं सब नेशनल्स, उनको ट्रेन किया गया। ये सारी डिटेल्स उस डोसियर में हैं। मैंने इस डोसियर के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड पब्लिकेशन जो है ग्लोबल विल स्पेस मैगजीन, जिसका मैं पब्लिशर हूँ, एडिटर हूँ, उसमें बहुत से पीसेस में बहुत सी डिटेल जो है वो मैंने शेयर की है। वो इमेजेस मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम से कि आपको वो इमेजेस दिखा दें स्क्रीन पे। और बहुत जल्दी ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं इन सब के PDF के साथ भी और इसके URL जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको नेट के ऊपर, जैसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अब इसी तरह से आपको मैं याद करवाऊँगा कि कैसे फरवरी 2019 में जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत ने, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने बालाकोट स्ट्राइक की पुलवामा का बहाना बना के, और यूँ बड़े सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर एक नई स्ट्रेटिजिक पैराडाइम, एक नया स्ट्रेटिजिक नॉर्म, एक नया स्ट्रेटिजिक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 24 घंटे के अंदर एक काउंटर स्ट्राइक की ब्रॉड डे लाइट के अंदर, और यूँ उस नई स्ट्रेटिजिक नॉर्म या एक नए स्ट्रेटिजिक बैलेंस को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। मेरा इस्तदलाल ये है कि ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, जो डोसियर अभी आपने देखा चंद दिन पहले, 2 हफ्ते पहले डोसियर आपने देखा, और जो फरवरी 2019 के अंदर आपने PAF की काउंटर स्ट्राइक देखी, जिसने मोदी रजीम का जो बेसिक डिज़ायर थी एक नया नॉर्म इस्टेब्लिश करने की, उसे नाकाम कर दिया। ये दोनों डेवलपमेंट्स मुमकिन नहीं थी अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान गवर्नमेंट ना होती, और जिसको पाकिस्तानी मिलिट्री की और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट होती, और यूँ एक पॉपुलर बेस्ड गवर्नमेंट जिसको मिलिट्री की सपोर्ट थी, ये चीज़ थी, तो ये चीज़ जो हमने देखा वो मुमकिन हुआ। अब इसका क्या ताल्लुक़ है, अब मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं
چونکہ انڈین اسٹیبلشمنٹ آئی مسٹ سے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو دلی میں بیٹھی ہے اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے وہ بڑے جہاندیدہ ہیں, ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ایشوز کی, ان کا اپنا ایک گیم پلان ہے, ان کی ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ اور ویژن ہے. اور کیسے انہوں نے شروع میں ہی ایون جب ابھی الیکشن نہیں بھی ہوئے تھے انہوں نے یہ بھانپا کہ عمران خان کی شکل میں جو گورنمنٹ پاکستان میں آئے گی وہ ان کے انٹرسٹس کو ساؤتھ ایشیا کے اندر بالکل سرو نہیں کرے گی, اور عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک تھریٹ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے نیو دلی کا جو ویژن ہے, نیو دلی کا جو اسٹریٹجک پیراڈائم ہے اس کے لیے, اور جو محنت کی ہے 2000 شروع سے 9/11 کے بعد سے, خاص کر کے جس قسم کی کمزوریاں پاکستان کے اندر ایمرج ہوئی ہیں 2008 سے 2018 کے درمیان, ان کمزوریوں میں ہندوستان نے جس طرح سے انویسٹمنٹ کی زرداری رجیم میں, نواز شریف کی رجیم میں, وہ ساری انویسٹمنٹ اور وہ ساری محنت جو ہے اس پہ پانی پھر جائے گا, اور یہ ان کو چیز نظر آئی. اب میں آپ کو فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی بہت سی اخباری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 25 جولائی کو پرائم منسٹر عمران خان نے, جب ابھی وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, انہوں نے جب الیکشن جیتا ان کی پارٹی نے 115 سیٹیں ویزیبل ہو گئیں, تو انہوں نے ایک وکٹری اسپیچ کی 25 جولائی کی شام کو یا ایوننگ میں دوپہر کو کی. وہ جو وکٹری اسپیچ تھی, اس وکٹری اسپیچ میں ان کی وہ فیمس اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. انہوں نے ہندوستان کو اگنور نہیں کیا. اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہندوستان کو ایڈریس کر کے کہ اگر آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے. ہندوستان نے اس کا فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دیا. 2-3 دن کے بعد ایک بہت ہی کوشش طریقے سے نیو دلی سرکار نے عمران خان کی جو الیکشن کا جو رزلٹ تھا اسے ویلکم کیا, لیکن اس میں عمران خان کو پی ٹی آئی کا کوئی نام نہیں لیا, بلکہ کہا کہ پاکستان کے لوگوں نے جمہوریت کے لیے ووٹ دے دیا ہے, ہم خواہاں ہیں, ہم خواہش کرتے ہیں کہ برصغیر میں ایک امن جو ہے وہ قائم ہو سکے گا. اس کے پھر 1-2 دن کے بعد ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک بڑی بریف سی کال کی پرائم منسٹر ان ویٹنگ عمران خان کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے, اور پھر ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ایشو ہو گئی. لیکن اس کے چند دنوں کے بعد سپٹمبر کی 10 یا 11 تاریخ کو پرائم منسٹر عمران خان نے, یعنی اگست کا مہینہ گزر گیا, پورا مہینہ گزر گیا, کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. حالانکہ عمران خان نے تو بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کی تھیں, لیکن 11 سپٹمبر کو پرائم منسٹر عمران خان نے باقاعدہ ایک خط لکھا پرائم منسٹر نریندر مودی کو. انہوں نے یہ پروپوز کیا, سجیسٹ کیا, اور ان کو ریکویسٹ کی کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو فارن منسٹرز ہیں, یعنی سشما سوارت صاحبہ کے درمیان اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو فارن منسٹر ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان ایک باقاعدہ میٹنگ ہونی چاہیے ایٹ دی سائڈ لائنز آف UN جنرل اسمبلی, جہاں پر 20-21 سپٹمبر کے بعد پروسیس شروع ہو رہا تھا جو کہ ہر سال ہوتا ہے. اب اس کا کوئی 7-8 دن تک نیو دلی سرکار نے اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اس پہ سوچ و بچار کی, اور 21 سپٹمبر کی مارننگ میں رویش کمار جو ان کے اسپوکس پرسن تھے, اس وقت کالم نبی ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ ہاں دلی سرکار نے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک مختصر قسم کی میٹنگ ہو سکتی ہے سشما سوارت صاحبہ کے درمیان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان. تاہم ساتھ ہی انہوں نے کلیریفائی کیا کہ یہ کوئی ریزمپشن آف ڈائلاگ نہیں ہے, یہ کوئی کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں ہے, یہ کوئی ٹاکس نہیں شروع ہو رہی, یہ تو محض ایک میٹنگ ہوگی نیو یارک کے اندر. لیکن چند گھنٹوں کے اندر, میرا خیال 12 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ رویش کمار صاحب نے دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی, بڑی ظالمانہ قسم کی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی, بڑی خطرناک قسم کی اسٹیٹمنٹ ایشو کی, اور اس کو اسٹیٹمنٹ کو بلکہ دہرانا بڑا ضروری. انہوں نے کہا یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر اسپوکس پرسن رویش کمار سیز اٹ از آبویس. انہوں نے کہا کہ بیسیکلی کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ایک BSF کا جو جوان ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ مردہ پایا گیا ہے, جس کی کسی نے گردن سلٹ کر دی ہے اور اس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں, اور یہ یقینی طور پہ یہ پاکستانی جو کوئی بارڈر ایکشن بیٹ ٹیم ہے یہ اس نے کیا ہوگا. اور دوسری انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ جی چند دن پہلے پاکستان کی حکومت نے ایک اسٹیمپ پوسٹل ٹکٹ ایشو کیا ہے, جس کے اوپر غالباً ایک کشمیری جو ایکٹیوسٹ ہے برہان وانی جو شہید جو ہے اس کی پکچر جو ہے میرا خیال ہے وہ تھی. حالانکہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ایشو کیا تھا عمران خان گورنمنٹ نے, وہ غالباً چند ہفتے پہلے انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں, شاید نواز شریف کی گورنمنٹ کے زمانے میں ایشو ہوا تھا. لیکن جو چیز کہی رویش کمار نے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی ہم ٹاکس نہیں ہوں گی, ٹاکس کو دلی سرکار نے کینسل کر دیا. جو میٹنگ ہونی تھی بٹوین سشما سوارت صاحبہ اینڈ شاہ محمود قریشی وہ اب نہیں ہوگی, وہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جوان مارا گیا ہے اور یہ پوسٹل ٹکٹ انہوں نے ایشو کیا تھا. لیکن جو لینگویج انہوں نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسکیوزز جو دیے وہ دیے ہی, وہ ایکسکیوزز تو تھے ہی بڑے یعنی فلمزی قسم کی ایکسکیوز پہ 2 ملکوں کے درمیان ایک بڑی پروگرس, ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کو کینسل کر دیا گیا. لیکن جو لینگویج یوز کی رویش کمار صاحب نے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لینگویج میں یہ ہے دا ایول ایجنڈا
The evil agenda of Pakistan stands exposed, and true face of new Prime Minister of Pakistan, the true face of the new Prime Minister of Pakistan has been revealed to world in his first few months in the office. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ڈیلیبریٹ پرووکیشن کی گئی, اور پرائم منسٹر عمران خان, آئی مسٹ سے, ان کی بھی ایموشنل اسٹیٹ اس قسم کی ہے کہ ہی فیل ان ٹو دی ٹریپ. اس کے جواب میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, دا فیمس ٹویٹ, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسمال مین آکیوپائی بگ آفیسز. اس کی میرا خیال ہے ٹویٹ بھی ہم دکھا سکتے ہیں, اور اس کی اخباری رپورٹس بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. دس واز اے کیئرفلی لیڈ انڈین ٹریپ. کیوں تھا یہ؟ بیکاز دی انڈین اسٹیبلشمنٹ, عمران خان کا پرائم منسٹر الیکٹ ہو جانا ود اے پاپولر بیس, with the full support of Pakistan military, in the form of an personality جو کہ انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ, بیکاز عمران خان کا ایک ویسٹرن ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے, بہت وقت باہر گزارا ہے, اینڈ ہی از ویری کمفرٹیبل with the English nobility, with the British, with the Europeans, with the Americans. اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کو پرانی میں تصاویر دکھاؤں, how comfortable he was with Princess Diana, with Prince Philip, with Prince Charles, اور پھر آپ نے دیکھا کیسے ایک پرسنل ریلیشن شپ ان کے اور بورس جانسن کے درمیان. پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا مشکل آدمی جس نے پاکستان کے بارے میں سخت ٹویٹ کیے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے ان ٹویٹس کا جواب دیا. پھر جیسے پرائم منسٹر عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی, تو ہاؤ اٹ واز ویزیبل کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک پرسنل ریپو اسٹیبلش کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. سو عمران خان کی شخصیت کے اندر ایک اپنا کیرزما اور اپنی ایک میگنیٹزم تھی. تو جو تینوں فیکٹرز ہیں, پاپولر بیس ہونا, پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہونا, ملٹری کے ساتھ کی ملٹری کی بیکنگ اور سپورٹ ہونا, اور پھر ایک پرسنالٹی ایسی ہونا جو مغرب کے ساتھ, دنیا کے ساتھ ریزونیٹ کر سکے, ان تینوں چیزوں کو ہندوستان کی سرکار نے, وہاں کی اسٹریٹجک کمیونٹی نے اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھا, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ان کو ڈائلاگ نہیں کرنا ہے, اور اس کے انہوں نے ایکسکیوزز بھی ڈھونڈ لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے ٹریپ میں آ بھی گئے جب انہوں نے کاؤنٹر ٹویٹ کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ سلائڈ ہی کرتے رہے, اور وہ سچویشن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکی ٹھیک. اب سوال یہ ہے, جو ایک کوشچن ہے جو بنیادی طور پہ, کیوں ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ, کمپوزٹ یا کمپریہنسو ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی ہے, اور کیوں عمران خان کی حکومت کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہتی. 1980 سے اب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو سیکرٹری لیول ٹاکس ہوئی ہیں, بہت دفعہ ہوئی ہیں, درجنوں اس کے راؤنڈز ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ جو ڈائریکٹلی ان ٹاکس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کی سائڈ سے, میں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کا انٹرویو کیا, ان سے میں نے آف دا ریکارڈ بات کی, اور ان سب کا جو ویو ہے کلیکٹیو وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سرکار آپٹکس کے لیے یہ ٹاکس انیشیٹ کرتی رہی ہے. وہ کبھی بھی ان ٹاکس میں سے کوئی میننگ فل نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکالنا چاہتے, اور پھر کچھ ہفتوں یا کچھ مہینے انہیں چلا کے وہ ہمیشہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں خطے کے اندر کوئی, یا پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹاکس جو ہے مزید نہیں ہو سکتی بیکاز پاکستان نے فلاں فلاں قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں کی ہیں. پھر یہ بھی سچویشن ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ٹاکس سے پہلے کوئی کنڈیشنالٹیز پوری ہوں گی, ٹاکس بیفور ٹاکس ہوں گی, یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے. اور ایک جو بڑا ان کا ایکسکیوز رہا, 2-3 بڑے انٹرسٹنگ پیراڈائم رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے, اگر نواز شریف کی جیسے 90s میں, یا بے نظیر بھٹو کی, تو ان کا ایک ایکسکیوز تھا کہ گورنمنٹس کمزور بڑی ہیں کیونکہ یہ پاور تو ملٹری کے پاس ہے, یہ تو بیسکلی سمبولک گورنمنٹس ہیں. پھر جب ملٹری کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یہ کہتے رہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی نہیں ہے. یہ اور بات ہے, آئرنی یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے افیکٹو نیگوسیشنز کی ہیں جم کے, تو وہ انہوں نے ملٹری رجیمز کے ساتھ کی جو انہوں نے پروٹریکٹڈ, یا تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بات چیت ہوتی رہی ہے, یا پھر جنرل مشرف کے زمانے میں بات ہوتی رہی ہے. اور پھر ایک مزے کا تضاد یہ ہے کہ جب جنرل مشرف کے آخری دنوں کے بعد بہت ہی اب ہندوستان کے جو کنٹمپریری ہسٹورین اور جرنلسٹ ہیں, اور بہت سے ان کے ایکس سول سرونٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے معاملات ایڈوانس ہو چکے تھے, کشمیر سمیت تمام چیزوں کے اوپر ایک کمپریہنسو سلوشن نکلنے والا تھا, لیکن بدقسمتی سے چونکہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ چلی گئی, اس لیے جو ہے اس کے بعد کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, اور پھر ممبئی ہو گیا اینڈ سو آن. ٹھیک, اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہندوستان کی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی کنفیوژن ہو, کیوس ہو, ایک کمزور حکومت ہو, ڈیوائیڈڈ حکومت ہو, جس اور سول ملٹری ڈیوائڈ جو ہے پاکستان کی, وہ ان کی بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر بہت ہی کمزور پاکستان ہو, اس کے ساتھ ہندوستان نیگوشیٹ کر سکتا ہے. ایک ایسا پاکستان جو اکنامکلی بیٹرڈ ہو,
جو شدید ترین مشکلات کا شکار ہو، جس کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہو، جس کے اندر کیوس ہو، جس کے اندر سول ملٹری ڈیوائڈ ہو، آپس میں وہ سپلٹ ہو، ڈیوائیڈڈ ہو بہت بری طرح، ایسا جو کمزور پاکستان ہوگا، اس کمزور پاکستان سے نیو دلی سرکار کی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ اور کیلکولس یہ ہے کہ اس پاکستان سے انہیں اپنی ریکوائرڈ قسم کی نیگوسیشن مل سکے گی، وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اس سے نیگوسیشن کر سکیں گے۔ اتنا کمزور پاکستان ہوگا جو منہ سے بھی یہ نہیں کہے گا، مطلب ملنا تو دور کی بات ہے، کوئی نیگوسیشن حل کشمیر پہ نکلنا تو دور کی بات ہے، اپنے منہ سے بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں کشمیر سمیت تمام ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا کمزور پاکستان ہوگا جو ہندوستان کو پرمٹ کرے گا سینٹرل ایشیا تک گراؤنڈ ایکسیس، موٹر وے کی ایکسیس، ہائی وے کی ایکسیس، اور اپنی کوئی بھی شرائط منوا سکنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوگا۔ اب ہندوستان کی اسٹریٹجک جو بدقسمتی ہے یا مسلسل پیرالائسس ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان گزشتہ 10-12 برس سے شدید مشکلات میں رہا ہے، بہت دہشت گردی ہوئی جو ڈوسیے سے آپ کے سامنے واضح ہے کہ اس میں بہت کلیدی رول جو ہے وہ ہندوستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا رہا ہے، انہوں نے سپورٹ کیا ہے ہر قسم کے دہشت گرد کو، پاکستان نے فائنینشلی سپورٹ کیا ہے اور اس کو ڈائریکشن دی ہے، اس کو گائیڈنس دی ہے، اس کو مدد کی ہے، ہر قسم کی مدد کی ہے، میڈیا سے دی ہے، انفارمیشن کے لیے دی ہے، ڈس انفارمیشن کی ہے، لیکن اور پاکستان کی تمام تر کمزوریوں کے، فیلئرز کے اور جو ویکنیسز رہی ہیں پاکستانی اکانومی کی، اس کے باوجود ابھی تک وہ کمزور، وہ شکستہ پاکستان جو ہے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کریٹ نہیں کر سکی ہے جس سے انہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نیگوسیشن مل سکے۔ اور مجھے امید بھی ہے اور مجھے خطرہ بھی ہے فرام دلی پوائنٹ آف ویو سے کہ بہت اس کا ابھی بھی کوئی چانس نہیں ہے، انہیں اتنا کمزور، اتنا شکستہ، اتنا ٹوٹا پھوٹا پاکستان جو ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ اور اس وقت عمران خان گورنمنٹ جو بہت بڑی تھریٹ ہے نیو دلی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک یونینمٹی آف لیڈرشپ جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان میں۔ یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کے پاس ایک پاپولر پولیٹیکل بیس بھی ہے، اس کے پاس ایک الیکٹورل لیجٹمیسی ہے، اور اس کو ایک پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ان کے تمام ذرائع ابلاغ، ان سے نتھی جتنے مغربی ذرائع ابلاغ ہیں جہاں ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت اثر و رسوخ ہے، یعنی ایسی بہت سی پبلیکیشنز ہیں، ایسے بہت سے جریدے ہیں، ایسے بہت سے ٹیلی ویژن پورٹلز ہیں جن کے اندر ہندوستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ تو یہ سب ہر وقت یہی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کی لیجٹمیسی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو اپوزیشن کے جو بہت سے نعرے ہیں انہیں بھی ہندوستان کے ذرائع ابلاغ جو ہیں بہت شدت سے سپورٹ کرتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ دس انالیسس واز ہیلپ فل یو ٹو انڈرسٹینڈ دس بیسک پزل کہ مودی سرکار عمران خان کی حکومت سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔